औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अंसा यास्मीन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अंसा मलिक नॉवेल्स। और नॉवल इश्क मजाजी से इश्क की हकीकी स्टार्ट है। आज हम पढ़ेंगे इसकी किस्त नंबर 15। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें, और अगर किस्त पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और कमेंट्स में अपने फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिए। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज की एपिसोड किस्त नंबर 15। क्या बना काम का? सिद्दीकी साहब अभी कुछ ही देर कबल घर आए थे और अभी फ्रेश होकर कमरे में आई थे कि फोन पर आती कॉल पर उनके माथे के बलों में इजाफा हुआ था। उनके कॉल उठाते ही पूछा गया, अभी तक तो नहीं हुआ लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ, वो बेजार से लहजे में बोले। कोशिश नहीं, हमें नतीजा चाहिए सिद्दीकी, दूसरी जानिब से कदरे रोबदार अंदाज में कहा गया था। देखो, ये कोई आसान काम नहीं, एक जीता जागता इंसान उठाना है, कोई मोम की गुड़िया नहीं। वो बालों को हाथों की मदद से पीछे करते हुए आपके कदरे आहिस्ता आवाज में बोले, हमें कहानियां मत सुनाओ और हमें मत बताओ कि क्या करना है। हमारा काम 2 दिन के अंदर हो जाना चाहिए, वरना अंजाम के लिए तैयार रहना। अब की बार एक अलग भारी आवाज आई थी जिसकी आवाज से उसके रोब और दबदबे का अंदाजा हो रहा था, लेकिन उन्होंने कुछ कहना चाहा। अब अगर तुम्हें खानपुर भी जाना पड़े तो तुम जाओ, लेकिन हमारा काम होना चाहिए, वो हुक्म देने वाले अंदाज में बोला। ये आसान हदफ नहीं, उन्होंने जैसे अगले की भी ताकत जताई थी। कल का आया लड़का तुमसे नहीं संभाला जा रहा सदीकी, मुझे तो लगता है अब तुम बेकार हो हमारे लिए। वो पहले तंजिया और फिर गुस्से से बोला था। ये फैज आलम नहीं है जिसे हमने आसानी से अपनी बातों में फंसाकर काम निकलवा लिया था। ये उन्होंने उसे समझाने की एक और कोशिश की थी। बाहर खड़ी आयशा बेगम इतने अरसे बाद ये नाम सुनकर हैरान हुई। काम 2 दिन में हो जाना चाहिए, वरना बेटी तुम्हारी भी। माशाल्लाह, उसकी आवाज आहिस्ता मगर धमकी खेज थी। उसके मुंह से अपनी बेटी का जिक्र सुनकर वो भरते हुए शेर की मानद फड़फड़ाए थे। माइंड योर लैंग्वेज, वो तकरीबन धाड़े थे। समझदार हो, समझ तो गए होगे। उनकी बात और अंदाज नजरअंदाज करते हुए वो बोला और साथ ही काल काट दी। बस्टर्ड। वो फोन स्क्रीन को देखते हुए ऐसे गुम हुए जैसे सामने मौजूद हो। सरमीन का रिश्ता खानपुर के ही एक मुअज़्ज़ज़ घराने में तय पाया था और जल्द ही शादी की तारीख भी तय होने वाली थी। इसीलिए खान हवेली में शादी की तैयारियां अभी से शुरू थी। सुल्तान खान सुल्तान सिकंदर खान ने अपने बच्चों या भाइयों के बच्चों का रिश्ता बचपन में तय नहीं किया था, क्योंकि वो अपने बाबा की गलती दोहराना नहीं चाहते थे। इस पर कई बार दूसरे सरदार उन्हें कह भी चुके थे कि ये उनकी रवायात में शामिल है कि बच्चों को बचपन में ही एक दूसरे के साथ मंसूब कर दिया जाए, ताकि बाहर से किसी की हिम्मत ना हो कि वो उनके कबीले की बेटियों के लिए रिश्ते भेजें। लेकिन वो ये कहकर टाल देते कि वो पहले ही इन रवायात की जंजीरों में बंध कर काफी नुकसान उठा चुके हैं। उन्होंने अपनी दोनों बहनें इन्हीं रवायात की नजर की थी। जरमीन अगर इस रिश्ते के लिए खुश नहीं थी तो नाराज भी ना थी। उसे अपनी तासु की बातों का मान रखना था। गो कि वो बचपन से ही जरगाम के ख्वाब देखती आई थी, मगर ये भी हकीकत थी कि आखिर एक दिन तो उन ख्वाबों को टूटना ही होता है। और फिर ये इंसान पर मुनहसर है कि वो हर रोज उन टूटे ख्वाबों की किच्चियों से खुद को जख्मी करता है, या फिर एक ही बार इन कुच्चियों को खुद से नोच कर दूर फेंक दे और आगे बढ़कर आने वाली जिंदगी और खुशियों को मुस्कुरा कर गले लगाए। हाँ, ये एक मुश्किल अमर जरूर है, लेकिन आसानियों का वादा भी तो हर मुश्किल के बाद ही किया गया है। और जरमीन उन आसानियों के रास्ते पर थी। जहाँ उसके घर वाले, उसके अपने खुश थे तो वो भी उन सब की खुशी में खुश थी। लॉन में बैठे शादियों की तैयारियों के हवाले से बहस कर रहे थे। सबको यूं एक साथ देखकर उसकी आंखों में नमी उतरी। खासकर अपनी मोरे को सबके साथ खुश देखकर उसे अपने अंदर सुकून सा उतरता महसूस हुआ था। उसने आंखें बंद किए आंसुओं को पलकों पर ही रोका था। जब ज़रफ़्शा ने ऊपर रेगिंग के साथ खड़ा देख उसे उसकी आंखों की नमी को वहां से भी देख सकती थी, इसीलिए आंखों ही आंखों में उसे तसल्ली देते हुए धीरे से मुस्कुराई तो वो भी नम आंखों के साथ मुस्कुरा दी। कमरे की खिड़की के सामने खड़ा वो ना जाने कब से उस सुरमई आंखों वाली परी के ख्यालों में गुम था। उस वाक़ये को कई दिन गुजर चुके थे, मगर वो आंखें एक पल के लिए भी उसकी याददाश्त से मिटी ना थीं।
ابھی نہ جانے کب سے وہ اسی کے خیالوں میں گم تھا کہ اچانک کچھ یاد آنے پر اس نے واپس مڑ کر ٹیبل سے اپنا موبائل اٹھا کر کوئی نمبر بلایا۔ وعلیکم السلام۔ دوسری جانب سے شاید سلام پہل کی گئی تھی جس کا جواب اس نے دیا تھا۔ کام ہو جانے کی خبر مجھے ابھی تک کیوں نہیں ملی؟ وہ بنا کسی دوسری بات کے مدعے کی بات پر آیا۔ کون سا کام بھائی؟ دوسری جانب سے قدرے حیرانگی سے پوچھا گیا۔ میں تمہارا منہ توڑ دوں گا عاصم، ہفتہ پورا گزر چکا ہے، تمہیں ایک لڑکی اٹھانے کو بولا تھا۔ عاصم کی بات پر وہ قدرے آہستہ آواز میں گر آئے۔ لیکن بھائی ہمیں تو لڑکی کی تصویر ملی ہی نہیں، تو ہم سمجھے کہ وہ کام آپ نے کر لیا ہوگا یا پھر ارادہ بدل گیا ہو۔ عاصم نے جلدی سے اسے تفصیل بتائی کہ کہیں وہ پھر سے غصہ نہ ہو جائے۔ کیا؟ وہ حیران کن انداز میں بولا کہ بھلا ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے خود ماہی کو تصویر بھیجنے کو کہا تھا۔ جی، دوسری جانب سے بس اتنا ہی کہا گیا۔ ٹھیک ہے، تم انتظار کرو، تصویر تمہیں آج ہی مل جائے گی اور کام اگلے 2 دن میں ہو جانا چاہیے۔ وہ ایک گہرا سانس خارج کرتے ہوئے بولا۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ ماہی نے اس کے کہنے کے باوجود تصویر انہیں نہیں بھیجی اور نہ بھیجنے کی وجہ سے بھی وہ اچھی طرح سے واقف تھا۔ ہو جائے گا بھائی، دوسری جانب سے یقین دہانی کروائی گئی تو وہ بنا کچھ مزید کہے کال کاٹ چکا تھا۔ کس کام کی بات ہو رہی ہے؟ گلرخ بیگم جو ابھی اس کے کمرے میں داخل ہوئی تھی اس کی آخری بات سن کر پوچھا۔ ایک ضروری کام ہے مورے، دعا کریں ہو جائے۔ وہ ان کے ہاتھ سے چائے کا کپ تھامتے ہوئے بولا۔ رب سائیں آپ کو ہر اچھے کام میں کامیاب کرے۔ وہ جانتی تھی کہ آج کل اس کے کام کس نوعیت کے ہیں، اسی لیے ایسے بولی تھی۔ آپ صرف ہر کام میں کامیاب کرے بھی کہہ سکتی تھی۔ وہ کپ لبوں سے ہٹائے شکوہ کن انداز میں بولا۔ آپ اپنی بڑی بی کا ہر ناجائز حکم مان کر غلط کر رہے ہیں۔ انہوں نے بھی گویا شکوہ کیا تھا۔ آخر کرتے بھی کیوں نہ؟ ایک طرف ان کا بیٹا تھا اور دوسری طرف ان کے جان سے عزیز بھائی جن کے لیے وہ آج تک قربانیاں دیتی آئی تھیں تاکہ انہیں کوئی نقصان تکلیف نہ پہنچے، لیکن آج ان کا ہی بیٹا ان کے خلاف کھڑا ہو گیا تھا۔ کیا آپ بابا کی موت کا پتہ نہیں چاہتی؟ وہ انہیں بغور دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی مورے اور بابا کا رشتہ ایک دوسرے کے ساتھ کیسا تھا، لیکن وہ اتنا ضرور جانتا تھا کہ نکاح میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ 2 لوگوں کو ایک دوسرے سے محبت نہ سہے لیکن عزت کے دھاگے میں بھی باندھ دیتا ہے۔ تو کیا اس کی مورے کے دل میں اس کے بابا کے لیے عزت بھی نہ تھی کہ وہ ان کے قاتلوں کو بچانا چاہتی ہیں؟ آپ کیسے جائیں گی؟ دوسری جانب آپ کے دل عزیز لالا جو ہیں، ان کے بولنے سے کم ہی اس نے تلخ لہجے میں کہا۔ اگر لالا غلط ہوتے تو ہم خود انہیں سزا دلواتے۔ اپنے بیٹے کی آنکھوں میں اس قدر نفرت دے کر وہ تعصب بھرے لہجے میں بولے۔ ایک انسان کا قتل ساری انسانیت کے قتل کے برابر ہوتا ہے، اور ویسے بھی بدلے کا حق مجھے میرا مذہب بھی دیتا ہے۔ اس نے گویا ان کی بات سنی ہی نہیں تھی۔ قصص آپ کا حق ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کے پاپا کو کیسے مارا گیا تھا؟ کیسے ہوا تھا ان کا قتل؟ کیا آپ اس معاملے میں انصاف کر پائیں گے؟ وہ بھی اس کے چہرے پر نگاہیں جمائے کھڑی تھی جبکہ اس کا رخ کھڑکی کی جانب تھا۔ انہیں مارا پیٹا گیا تھا اتنی بے دردی سے کہ ان کی موت ہو گئی۔ اپنے پاپا کی موت کی تکلیف آج بھی اس کے سینے میں ویسے ہی اٹھتی تھی جیسے پہلے روز حقیقت جاننے پر اٹھی تھی۔ ان کی موت مار پیٹ کی وجہ سے نہیں ہوئی تھی۔ انہوں نے گویا اس کی معلومات میں اضافہ کیا تھا، جبکہ گل بیگم کی بات پر وہ چونک تو وہ بھی کیا تھا۔ تمہارے پاپا کی موت گولی لگنے سے ہوئی تھی، وہ گولی لالا نے نہیں چلائی تھی۔ انہوں نے اسے حقیقت سے روشناس کروایا۔ حیرت ہے، بڑی بی کے کہنے پر آپ ہر صحیح غلط کام کرنے کو تیار ہیں، لیکن انہوں نے آپ کو مکمل سچ تک سے آگاہ نہیں کیا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ بات علیم کو بڑی بی کبھی نہیں بتائیں گی، کیونکہ گولی آفتاب افندی یا کسی بھی افندی کی بندوق سے نہیں چلائی گئی تھی، اور اس بات کا فیصلہ کئی سال پہلے پنچایت کر چکی تھی اور آفتاب افندی کو بے گناہ قرار دے چکی تھی۔ لیکن علیم سمجھتا تھا کہ سلطان افندی نے اپنی طاقت کا استعمال کر کے اپنے بھائی کو بچا لیا تھا، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ پنچایت کا فیصلہ تمام سرداروں کی موجودگی اور اتفاق سے ہوا تھا، اور بڑی بی نے بھی اس وقت اس فیصلے کو پورے دل سے قبول کیا تھا۔ شاید وہ تب سے ہی اپنے اگلے منصوبے کا سوچ چکی تھی، اسی لیے بچپن سے ہی انہوں نے ماہی اور علیم کو خان پور والوں کے خلاف بھڑکایا تھا، جبکہ وہ ان کی سگی بہن کا گھر تھا۔ موت جیسے بھی ہوئی تھی، وجہ آفتاب سکندر افندی ہی تھے۔ وہ کچھ پل بعد بولا تو لہجے میں وہی سختی وہی نفرت بھری ہوئی تھی۔
تو بدلہ سلطان سکندر کے بچوں سے کیوں علیم؟ ان کے اگلے سوال پر صحیح معنوں میں علیم کے چھکے چھوٹے تھے۔ تو کیا اس کی موریں جانتی ہیں کہ وہ اپنے بابا کی موت کا بدلہ کس سے اور کیسے لینے جا رہا ہے؟ لیکن کیسے؟ کیا ماہی نے انہیں بتایا؟ کیونکہ اس بارے میں اس کے اور ماہی کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ وہ سمجھ گیا، یقیناً ماہی نے ہی مورے کو بتایا ہوگا۔ آپ سے یہ سب ماہی نے کہا نا؟ وہ سوالیہ انداز میں ان کی جانب مڑتے ہوئے بولا، لیکن ان کی آنکھوں میں موجود بے یقینی نے اسے فوراً ہی نگاہیں جھکانے پر مجبور کیا۔ نہیں، ہمیں خود الحمدللہ دکھائی بھی دیتا ہے اور سنائی بھی دیتا ہے۔ یہ سچ تھا کہ کچھ باتیں انہیں ماہی نے بتائی تھیں، لیکن یہ بات انہوں نے کچھ دن قبل خود علیم کے منہ سے سنی تھی جب وہ کسی کو کال پر ہدایات دے رہا تھا۔ ہم اب بھی کہیں گے کہ ابھی بھی وقت ہے، سنبھل جائیں، اس سے پہلے کہ آپ کو کوئی ایسی ٹھوکر لگے کہ آپ منہ کے بل گر اور آپ کو سنبھالنے والا کوئی نہ ہو۔ وہ کہہ کر رکی نہیں، جا چکی تھی، لیکن اس کی سوچوں کو ایک نیا رخ ضرور دے گئی تھی۔ وہ تو پہلے ہی دو متضاد سوچوں کے درمیان میں جھول رہا تھا۔ ایک طرف وہ خان حویلی کی لڑکی سے اپنے بابا کا بدلہ لینے کے لیے مکمل تیار تھا، تو دوسری جانب خان حویلی کی ہی پری اس کے سوچوں پر قابض ہو بیٹھی تھی۔ لیکن اس سب کے باوجود وہ اپنے مقصد سے پیچھے ہٹنے کو قطعی انتظار نہ تھا۔ اس نے تمام سوچوں کو پس پشت ڈال کر اپنے مقصد پر فوکس کرنا چاہا۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ سلطان افندی اپنے بھائیوں کی طرح اپنی اولاد کی بھی حفاظت کر پائیں گے، یا علیم اپنے مقصد میں کامیاب ٹھہرے گا، یا دونوں ہی کامیابی کے لیے ہاتھ ملتے رہ جائیں گے اور دونوں کے حصے میں فقط خسارے رہ جانے والے تھے۔ میں نے آپ کو کوئی کام دیا تھا، وہ جیسے ہی اس کی کال یس کرنے کے انتظار میں تھا، بنا سلام دعا کے قدرے سخت لہجے میں بولا۔ کون سا کام لالا؟ ماہی اس کے سخت لہجے میں بات کرنے پر قدرے گڑبڑائی تھی۔ ایک نمبر بھیجا تھا کہ اس پر آپ شبنم سلطان افندی کی تصویر سینڈ کریں گی، لیکن آپ نے بھیجی نہیں، وجہ جان سکتا ہوں؟ وہ اپنے سخت لہجے کی وجہ سے اس کا گڑبڑانا محسوس کر چکا تھا، لیکن پھر بھی اسی لہجے میں بولا، کیونکہ اسے ماہی پر بھی غصہ تھا کہ اس نے مورے کو ان کے پلان کے بارے میں بتایا، جبکہ ماہی کے فرشتے بھی اس بات سے انجان تھے کہ ان کی مورے ان کے پلان کے بارے میں جانتی ہیں۔ لالا وہ یہاں نہیں ہے، گاؤں گئی ہے، اس نے قدرے آہستہ آواز میں بتایا، کیونکہ پہلے جب علیم نے اسے کال کی تھی تب وہ شبنم کا اسلام آباد میں ہونا بتا چکی تھی، لیکن دوسری جانب شاید اس بات پر غور نہیں کیا گیا تھا۔ تو تصویر تو آپ کے پاس ہوگی نا؟ علیم نے اس کی بات پر غصہ ضبط کرنے کے لیے مٹھیاں سختی سے بھیجی تھیں۔ نہیں ہے لالا، وہ تصویر نہیں بنواتی، اس نے انکار کے ساتھ ہی جلدی سے وجہ بھی بتائی کہ کہیں لالا پھر سے غصہ نہ ہو جائے۔ آپ کل تک کچھ بھی کر کے اس نمبر پر تصویر بھیجیں گی، ورنہ آپ کی قسم آئی، ہم خان حویلی کی ہر لڑکی سے بدلہ لیں گے اور انہیں وہاں پہنچا دیں گے جہاں سے ان کی ہڈیاں تک حویلی والوں تک نہیں پہنچیں گی۔ وہ جانتا تھا کہ ماہی اسے بچانے کی کوشش کر رہی ہے، پہلے مورے کی باتیں اور پھر ماہی کا شبنم کو بچانا، یہ سب باتیں اسے اب سلطان افندی کی بیٹی سے نفرت کرنے پر مجبور کر رہی تھی۔ وہ یہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ آخر کیوں اس کی مورے اور بہن فیض عالم کے بدلے کی راہ میں رکاوٹ بن رہی ہیں۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ کاتب تقدیر اوپر بیٹھا ہے جو سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ ایک معصوم اس کی نفرت کا شکار ہونے والی تھی، جانے کیا قیامت آنے والی تھی۔ یا خدا رحم فرما اس معصوم پر جو جانتی ہی نہیں کہ وہ کس مصیبت میں پڑنے والی ہے۔ علیم کی کال کاٹتے ہی وہ نگاہیں اوپر کی جانب کیے بڑبڑائی۔ ابھی وہ رب سے مزید راز و نیاز کرتی کہ میسج ٹون پر نے اس کی توجہ فون کی جانب کروائی۔ سمجھ تو آپ گئی ہوں گی ماہی کہ اب اگر آپ ہمارے راستے کی رکاوٹ بنی تو یہ سب ہماری پہنچ سے دور نہیں۔ اسے خان حویلی کے لان کی ایک تصویر موصول ہوئی تھی جس میں پری، زرمین، زرتاشہ کسی بات پر مسکرا رہی تھی۔ تصویر ایک سائڈ سے اس طرح دی گئی تھی کہ تینوں میں سے کوئی بھی کیمرے کی جانب متوجہ نہیں تھا، اور تصویر کے ساتھ ہی علیم کا میسج بھی آیا تھا۔ اپنی ایک بہن ہونے کے باوجود وہ کسی کی بیٹی کی بربادی کی پلاننگ کر رہا تھا، بنا انجام کی پرواہ کیے۔ رات کا آخری پہر تھا، وہ جائے نماز پر بیٹھا دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے رب کائنات سے اپنی شریک حیات، اپنے عشق کی سلامتی کی دعا مانگ رہا تھا۔ نم آنکھوں سے نظریں ہتھیلیوں پر جمائے اس کے ہلتے لب اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ وہ اپنے پروردگار سے راز و نیاز میں مصروف ہے۔ دعا مانگتے ہی اس نے دونوں ہاتھ چہرے پر پھیرے اور پھر اپنی ہتھیلیاں اپنے سامنے کی، گویا ہاتھوں کی لکیروں میں اسے ڈھونڈنا چاہا۔ امراح کو ڈھونڈنے کی اس کی چاہت دن بدن بڑھتی جا رہی تھی، اور دوسری طرف وہ تھی جو نہ جانے کہاں چھپ بیٹھی تھی کہ اسے کوئی سراغ بھی مل نہیں پا رہا تھا۔ یہاں آئے اسے 2 دن ہو چکے تھے، لیکن ابھی بھی وہ پہلے روز کی طرح خالی ہاتھ تھا۔
سینے میں اٹھتی تکلیف پر اس نے آنکھیں سختی سے مونی تو آنکھوں کے پردے پر ایک بک شاپ کا منظر لہرایا جب وہ امراح کو بک شاپ میں دیکھ کر اس تک آیا تھا۔ زمین میں کیا تلاش کر رہے ہیں؟ وہ اسے مسلسل نگاہیں جھکائے کھڑا دیکھ کر پوچھ بیٹھی۔ آپ کی موجودگی کا احساس؟ وہ دھیمی سی مسکراہٹ لیے بولا، نظریں اب بھی اس پر نہیں تھیں۔ کیا ہمیشہ یہی وجہ ہوتی ہے؟ وہ بے سختہ ہی پوچھ بیٹھی تھی کیونکہ اس نے نوٹ کیا تھا کہ وہ اسے بہت کم ہی دیکھتا تھا۔ جی، اس نے حامی بھری۔ آپ اسلام سے کافی کنیکٹڈ لگتے ہیں۔ وہ ایک کتاب ہاتھ میں لیے معصومیت بھرے انداز میں بولی تو احمد اس کے معصوم سے تبصرے پر مسکرایا۔ اچھا، وہ کیسے؟ وہ بھی اب مختلف کتابوں کا جائزہ لے رہا تھا۔ کیونکہ آپ نے مجھے خود کو ڈھانپنے، دوسرے سے چھپانے کے لیے کہا تھا۔ وہ حیران ہوا تھا امراء کی بات سن کر۔ وہ تو سمجھتا تھا کہ وہ نہیں جانتی ہوگی کہ وہ نقاب پوش احمد ہے۔ کب؟ اس نے پھر بھی سوال کیا۔ خود کو چھپا کر رکھو، سب کی نظروں سے سنبھال کر۔ اس کے سوال پر امراء اس کے کہے الفاظ دہرائے تو ایک گہری مسکراہٹ نے احمد کے لبوں کو چھوا۔ اور آپ نظریں بھی ہمیشہ جھکائے رکھتے ہیں، وہ مزید بولی، جبکہ اس کی باتوں پر وہ فقط مسکرا ہی سکا۔ اب بھلا ان سب باتوں کا وہ کیا جواب دیتا؟ میرا ماننا ہے کہ جھکی نگاہیں آپ کو محبوب کے سامنے سرخرو کر دیتی ہیں، پھر وہ محبوب چاہے مجازی ہو یا حقیقی۔ اس کی بات پر امراء کے لب بھرپور انداز میں مسکرائے تھے، یوں کہ اسے محسوس ہوا ہاں، اس کی کہی بات سچ ہو گئی ہے۔ وہ اپنی مجازی محبوب کی نگاہوں میں سرخرو ہو گیا۔ منزل بدل گیا۔ اس نے دھیرے سے اپنی آنکھیں کھولی تھیں۔ وہ یہاں موجود نہیں تھی کہ اسے ہر لمحے آس پاس اپنے ہونے کا احساس دلاتی۔ اس نے ایک نظر اپنے خالی ہاتھوں پر ڈالی، پھر ایک بار ہاتھ اپنے چہرے پر پھیرے، جائے نماز سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اسے آج بھی امراء کے بارے میں جاننا تھا۔ آج پھر وہ اس کی یونیورسٹی جانے کا ارادہ رکھتا تھا، لیکن شاید ان دونوں کا ملن لکھا ہی نہیں گیا تھا۔ دوسری جانب بڑی اماں کے گھر کے ایک چھوٹے سے کمرے میں سفید دوپٹے کے حالے میں پرنور چہرہ لیے وہ اپنے حقیقی مالک کے آگے سجدہ ریز تھی۔ چند لمحوں بعد اس نے سلام پھیرتے ہی دعا ہاتھ کے لیے اٹھائے تھے۔ نظریں ہاتھوں کی لکیروں پر جمائے وہ اپنے پروردگار کا شکر ادا کر رہی تھی، جس نے اسے ہر مشکل سے لڑنے کی ہمت دی، جس نے اسے کیا ہر وعدہ مکمل کیا تھا، جس نے اسے ہر مشکل کے بعد آسانیاں دی تھیں۔ اس نے اپنے محرم کی سلامتی کی دعا مانگی۔ جب سے احمد اس کی زندگی میں شامل ہوا تھا، ایسا کوئی پل نہیں تھا اس کی زندگی میں جب وہ اسے یاد نہ آیا۔ اسے اپنے رب پر بھروسہ تھا کہ وہ کبھی اس کے لیے کوئی غلط فیصلہ نہیں لے گا۔ اگر احمد سے دوری اس کے رب کا فیصلہ تھا تو امراء احمد کو وہ صدق کے دل سے قبول تھا۔ وہ دعا مانگ کر کھڑکی میں جا کھڑی ہوئی۔ آپ کو اور کوئی کام نہیں؟ ہر جگہ میرا پیچھا کرتے رہتے ہیں۔ وہ اب کی بار 3 ماہ بعد آیا تھا اور چوتھا دن تھا اس کا لندن میں، اور ہر روز کی طرح آج بھی وہ اس کے لیے وہاں موجود تھا۔ نہیں، وہ مسکراہٹ دباتے ہوئے بولا، بہت ہی کوئی ویلے انسان ہے آپ۔ وہ اسے تنگ کرنے کی غرض سے بولی، جبکہ اس نے نوٹ کیا تھا وہ ہر روز نہیں آتا تھا۔ جب نہیں آتا تو 3 ماہ بھی گزر جاتے تھے، جس کا مطلب امراء سمجھتی تھی کہ یقیناً اس کی جاب ایسی ہوگی، لیکن اس نے کبھی اس سے جاب کے بارے میں پوچھا نہیں تھا اور نہ ہی اس نے بتایا تھا۔ آپ کے لیے ہر جگہ ہوتا ہوں، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ مجھے کوئی کام نہیں۔ امراء کو لگا جیسے اس کا مزاح احمد کو پسند نہیں آیا۔ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ سے ضروری کوئی کام نہیں۔ اس کی اگلی بات قدرے شرارت بھری تھی، جس کا مطلب تھا کہ اسے امراء کی بات بری نہیں لگی۔ باتیں اچھی بنا لیتے ہیں، وہ مسکراہٹ دبائے بولی۔ شکریہ، اس نے سر کو ہلکا سا خم دیتے ہوئے کہا۔ امراء کی بات کا بھلا وہ انکار کیسے کر سکتا تھا؟ ماضی کی ان یادوں نے اس کے لبوں پر مسکراہٹ بکھیر دی۔ وہ دونوں ہی ایک دوسرے کے خیالوں میں گم تھے، لیکن دونوں کے درمیان کافی فاصلے تھے۔ دونوں آج بھی ایک دوسرے سے 7 سمندر پار کھڑے تھے، لیکن آج دونوں کی جگہ بدل گئی تھی۔ کبھی امراء لندن کی گہری راتوں میں اسے سوچتی تھی اور وہ پاکستان کی ٹھنڈی راتوں میں کبھی آفس کی کرسی پر سکون سے بیٹھی، کبھی تہجد کی نماز کے بعد تو کبھی نیند کی آغوش میں جانے سے پہلے۔ نہ جانے ان کا ملن کب لکھا تھا۔ سرمین کی شادی کی تاریخ 1 مہینے بعد طے کی گئی تھی۔ خان حویلی میں بیٹی کی شادی کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھیں۔ شبنم اور زرتاشا بھی ابھی تک واپس نہیں گئی تھیں، لیکن اب دونوں جانے کا ارادہ رکھتی تھیں، کیونکہ کچھ ہی دنوں بعد ان کے پیپرز ہونے والے تھے اور وہ پہلے ہی 1 ہفتے کی چھٹیاں کر چکی تھی، اور اتنے دن یونیورسٹی سے غیر حاضری ان کے رزلٹ کو متاثر کر سکتی تھی۔
اور اب یہی بات حویلی کے لان میں بیٹھی خواتین کے زیر بحث تھی۔ شبنم بچے، افضل کی شادی میں دن ہی کتنے رہ گئے ہیں، آپ دونوں شادی کے بعد ہی چلی جانا۔ خانہ بیگم جو انہیں کب سے شادی تک رہنے کا کہہ رہی تھی ایک بار پھر بولی۔ مورے، ہمارے پیپرز نہ ہوتے تو ہم کبھی بھی نہیں جاتے۔ وہ کہہ بھی سچ رہی تھی، پیپرز کی وجہ سے ان کو جانا پڑ رہا تھا، ورنہ حویلی کا ہلا گلا چھوڑ کر ان کے جانے کا بالکل بھی دل نہیں چاہ رہا تھا۔ تائی جان، آپ فکر نہیں کریں، جیسے ہی پیپرز ختم ہوں گے ہم آ جائیں گے۔ ویسے بھی ابھی تو 1 مہینہ ہے نا شادی میں، اب کی ضد تائشہ بولی تھی۔ لیکن ایسے اچھا نہیں لگتا نا کہ گھر میں شادی ہو اور گھر کے بچے ہی موجود نہ ہوں۔ وہ اب بھی مطمئن نہیں تھی۔ مورے، جانے کا دل تو ہمارا بھی نہیں، لیکن پیپرز ہے نا تو پلیز سمجھے۔ شبنم لاڈ سے ان کے گلے میں باہیں ڈالے بولی۔ اچھا ٹھیک ہے، لیکن سچ کہیں تو ہمارا دل بالکل بھی نہیں مان رہا آپ دونوں کو بھیجنے کے لیے۔ وہ اپنے دل کا خدشہ آخر زبان پر لے ہی آئے۔ تائی جان، ہم کون سا ہمیشہ کے لیے جا رہے ہیں، بس 2 ہفتے کی بات ہے، پھر آپ کے پاس ہوں گے۔ لتاشا نے ہلکے پھلکے انداز میں انہیں مطمئن کیا۔ خانم بیگم، یہ دونوں صحیح کہہ رہی ہیں، اگر پورا مہینہ غیر حاضر رہیں گی اور پیپرز بھی نہیں دیں گی تو ان کی پڑھائی پر اثر پڑے گا، اور پھر ویسے بھی ابھی تو مہینہ ہے، پھر یہ اگلے 1 ہفتے پہلے آ جائیں گی۔ پری بھابھی نے بھی انہیں سمجھایا، ان سے کہہ کر آخر وہ ان دونوں کو دیکھتے ہوئے بولی، گویا کہہ رہی ہوں کہ اب 1 ہفتے پہلے آ جانا، ورنہ خانم سے انہیں کوئی نہیں بچائے گا۔ وہ دونوں تو ابھی بھی پورا ہفتہ رہنے کا ارادہ نہیں رکھتی تھی، بلکہ انہوں نے اگلے ہی دن واپس جانے کا سوچا تھا، مگر خان صاحب نے ان کے آنے کے 1 دن بعد مہمانوں کو آنے کی دعوت دی اور پھر اس طرح 1 دن کے گیپ سے تاریخ طے کی گئی۔ آج انہیں واپس جانا تھا، مگر سائم، احمد لالا اور زرگام تینوں میں سے کوئی فارغ نہیں تھا، اور اصیل پہلے ہی اسلام آباد چلا گیا تھا۔ اس کے جانے کا انہیں اس کے جانے کے بعد معلوم ہوا، ورنہ اس کے ساتھ ہی چلی جاتی۔ وہ دونوں ہی پڑھائی میں بہت اچھی تھیں اور اپنی پڑھائی کو لے کر کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ یونی میں بھی کسی سے زیادہ بات چیت نہیں کرتی تھی یا دوستیاں نہیں بڑھائی تھیں، اور دوسری وجہ وہ بھروسہ تھا جو خان حویلی اور خان صاحب نے ان پر کیا تھا، اور اسی لیے وہ سب سے دور جا کر پڑھ رہی تھی۔ اب پڑھائی کے ساتھ ساتھ انہیں خان حویلی کا مان بھی برقرار رکھنا تھا، اور جو انہیں اسلام آباد بھیج کر خان صاحب نے ان پر بھروسہ دکھایا تھا، اس بھروسے کا پاس بھی رکھنا تھا۔ وہ دونوں ہی زرمین کی شادی کو لے کر کافی ایکسائٹڈ تھیں، لیکن پیپرز کی وجہ سے وہ بھرپور انداز میں شریک نہیں ہو پا رہی تھی۔ لیکن دونوں نے ہی سوچ لیا تھا، آخری پیپر دے کر وہ یونی سے سیدھا گاؤں کے لیے نکلیں گے۔ اس کے لیے وہ پہلے ہی زرگام لالا سے بات کر چکی تھی اور انہیں کہہ دیا تھا کہ ان کے آخری پیپر کے دن ہی وہ انہیں لینے پہنچ جائیں، تاکہ وہ زیادہ نہیں تو کم از کم 1 ہفتے تو زرمین کی شادی سے پہلے ڈھولکی رکھیں، جس پر زرگام بھی حامی بھر چکا تھا۔ اب کل انہیں اسلام آباد کے لیے نکلنا تھا۔ کھولو، کوئی ہے، وہ جانے کب سے وہاں بند تھی، اسے تو وقت کا بھی اندازہ نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ وہ ایک مکمل بند کمرہ تھا، جہاں سے باہر سے روشنی تو کیا کوئی آواز بھی سنائی نہیں دے رہی تھی۔ کمرے میں مکمل اندھیرا تھا کہ وہ دروازہ تک نہیں دیکھ پا رہی تھی، اور اب وہ پچھلے 10 منٹ سے چیخ چیخ کر اپنا گلا سکھا چکی تھی، مگر کسی نے اس کی چیخوں پکار پر کوئی حرکت نہیں کی تھی۔ کوئی ہے، خدا کے لیے کھولو مجھے۔ وہ اپنے بندے ہاتھوں کو کھولنے کی کوشش میں مزید زخمی کر چکی تھی۔ اس کے ہاتھوں کو کمر کے پیچھے لے جا کر سختی سے باندھا گیا تھا کہ وہ ذرا سا ہاتھ ہلاتی تو رسی اسے اپنی کلائیوں میں دھنستی محسوس ہوتی۔ ابھی وہ مزید کوئی آواز کرتی یا کسی کو پکارتی کہ چرچراہٹ کی آواز کے ساتھ ایک جانب سے تیز روشنی کمرے میں داخل ہوئی۔ روشنی اتنی تیز تھی کہ اس نے اپنی آنکھیں سختی سے بند۔ ایک بار پھر سے وہی آواز اس کے کانوں میں پڑی، جس سے وہ اتنا تو سمجھ گئی کہ دروازہ لوہے کا تھا جس کے کھولنے پر اتنی تیز آواز آئی، لیکن آنے والے کو وہ دیکھ نہیں پائی تھی۔ اب وہ ہولا آہستہ آہستہ اس کی جانب بڑھ رہا تھا۔ اسے اپنی جانب بڑھتا دیکھ اس کی آنکھوں میں خوف اترا اور اس کا سارا کانفیڈنس ہوا ہوا۔ کچھ اتنی دیر کی چیخو پکار کا اثر تھا، کچھ صبح سے اس کے خالی پیٹ ہونے کی وجہ سے کچھ آنے والے خوف کا اثر تھا کہ وہ اگلے ہی لمحے ہوش و حواس سے بے گانہ ہوئی اور اس کا سر ایک طرف کو گرا۔ یہ تھی آج کی ایپیسوڈ۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو کس پسند آئی ہو، کہ اگر کس پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور کمنٹس میں اپنے فیڈ بیک ضرور شیئر کیجئے، اور میرے چینل انسا ملک ناولز کو سبسکرائب کر دیں۔ نیکسٹ ایپیسوڈ تک کے لیے اللہ حافظ۔